बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ और कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बदतरीन तशद्दुद का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ हफ्तों में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। तकरीबन 20 नौजवानों के हवाले से इत्तलात मौसूल हुई हैं कि उन्हें शहीद किया जा चुका है। जो हुर्रियत क़यादत है वो पाबंद सलासिल है, उनके ऊपर झूठे केसेस बना के उन्हें जो है वो जेलों में बंद किया गया है। इसी तरीके से वहाँ पे बेरोज़गारी का ये सिलसिला है कि एक जायज़े के मुताबिक, एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इस वक्त बेरोज़गारी का 47% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त कश्मीर के अंदर है। मईशत ज़बूं हाली का शिकार है। तालीम का जो निज़ाम है बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है और तालीम का जो हक़ है वो वहाँ के बच्चों से वो छीन लिया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे मज़ीद ट्रुप्स जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में 4 जून को एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इनकी, भारत की, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 2023 में यानी दिसंबर 2022 में जो G20 है, जो 20 ममालिक का इश्तराक है, जिसमें 19 ममालिक हैं और एक EU है, उसके इश्तराक से ये लेट 1990s में वजूद में आया। उसकी जो सदारत है वो दिसंबर में हिंदुस्तान के पास पहली मरतबा जाएगी और हिंदुस्तान फिर मुख्तलिफ इजलास मुनक्किद कराएगा भारत के अंदर भी। और जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इजलास करवाया जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आपको G20 के हवाले से हम बताएंगे, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। G20 के हवाले से अगर हम बताएं तो ये दुनिया की जो 90% जिसे कहते हैं ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है वो इस पर इन्हिसार करती है। 75 से 80% दुनिया की जो ट्रेड होती है वो G20 के थ्रू होती है। तकरीबन 3/4 जो हिस्सा है वो ग्लोबल पॉपुलेशन का वो इन ममालिक में बसता है और आधी से ज़्यादा जो ज़मीन है वो इन ममालिक के पास है, जिन्हें G20 कहा जाता है। अगर दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स का इसमें शमूलियत के हवाले से बात करें तो OIC के कलीदी ममालिक इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से जो P5 हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो भी सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। और इसके साथ साथ EU जो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं, वो सवाल यकीनन आज के इस प्रोग्राम में हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे कि टाइमिंग इसकी G20 समिट की, हिंदुस्तान कश्मीर में ये क्यों करवाना चाहता है, क्या मकासद हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जनाब अल्ताफ वानी साहब। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और एक थिंक टैंक भी रन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ वानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी ने, आप सीनियर तजियाकार हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और शॉर्टली हमें ज्वाइन कर लेंगे अली रज़ा सैयद साहब भी। टू स्टार्ट विद जी, सबसे पहले मैं आपको शामिल कर लेता हूँ डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब। हिंदुस्तान की बतौर सदर G20 समिट मकबूजा कश्मीर में 2023 में जो समिट इसका एक नोटिफिकेशन सामने आया है, इसके मकासद क्या नजर आते हैं? बहुत शुक्रिया यासिर। बात ये है कि देखें जो सूरत हाल है इसके अंदर एक बात तो वाज़ेह है कि इंडिया जो है वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि जी कश्मीर के ऊपर यानी मकबूजा कश्मीर के ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल है और मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई हुर्रियत की तहरीक नहीं चल रही और मकबूजा कश्मीर के अवाम शायद खुश हैं। और ये वो पैगाम देना चाहता है कि जी वो जो आर्टिकल 370 और 35A उसने खत्म किया था उसके नतीजे में अब उसने अपने मकासद हासिल कर दिए हैं। ये इंतहाई खतरनाक सूरत है। यानी ग्रेड 20 यानी G20 का इजलास होना, उसके अंदर परमानेंट 5 का आना, उसके अंदर OIC का आना, मेरा ख्याल ये है कि ये भारत की इंतहाई मक्काराना और शातिराना चाल है। इसके अलावा दूसरे ममालिक तुर्की और बाकी ममालिक पैगाम देना चाहिए कि जो एक मकबूजा या एक मुतनाज़ा इलाका है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक वो एक मुतनाज़ा खित्ता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसके अंदर इस तरह का इजलास करवाना जो है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को इस मामले को कानूनी पहलुओं से दुनिया को बताना पड़ेगा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से कश्मीरियों को मैं कहूंगा कि जिस तरह उन पर कब्जा करके, जिस तरह उनके ऊपर बुलडोज करके ये लगाया जा रहा है, G20 का इजलास करके उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए बड़ी परेशानी का बायस होगा, मुसलमानों के लिए। और इसके साथ साथ
آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے باقی معاملات ہیں، جو حالیہ برکس ہوئی جس کے اندر مبصر کے طور پر بھوٹان جیسے ملک کو شامل کیا گیا، اور چائنا کے اندر ہونے والی برکس میں پاکستان کا نام ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو خارجہ محاذ پر بہت زیادہ متحرک ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ایک بار پھر پاکستان کو آئسولیٹ یا تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مقاصد کا تذکرہ کیا ہے، میں وانی صاحب آپ کو انوالو کروں گا۔ کشمیریوں تک کی خط گئی ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اور ایک جو 5 رکنی کمیٹی ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے مقبوضہ وادی کے اندر، اس انتظامیہ کی جانب سے، جو منوج سنہا ہے وہاں بیٹھا ہوا اس کی انتظامیہ کی جانب سے۔ کشمیریوں کا اس کے اوپر اس وقت تک کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا رد عمل، کشمیر کی حریت کانفرنس اور دوسری تمام سیاسی جماعتوں نے اس عمل کو، اور وہاں کی سول سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس کو اپوز کیا ہے، اور میرٹس پر اپوز کیا ہے، اس بات پر کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، ایک متنازع علاقے میں ایسی کوئی کانفرنس ہو نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایسے گیمکس ماضی میں بھی کھیل چکا ہے اور کرتا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2019 کے بعد جب کشمیر میں پورا کام ڈاؤن تھا، دنیا رپورٹ کر رہی تھی اس کام ڈاؤن کو، ہندوستان نے ایک یورپین ڈیلیگیشن رائٹ ونگ پارلیمنٹیرینز کا، اور اس کو نام دیا کہ سرکاری ڈیلیگیشن ہے، جو کہ سرکاری، جو یورپین حکومتوں نے کہا یہ سرکاری ڈیلیگیشن نہیں تھا، دے ور آن دیئر اون ول، اور ایک ٹیور انہوں نے آپریٹ کیا تھا۔ بعد میں EU ڈس انفو میں وہ ساری چیز انرتھ ہوئی کہ کون لوگ اس میں شامل تھے اور کس طرح سے یہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے پھر کچھ سفارتکاروں کو بھی کشمیر کا دورہ کرایا، اس سیکیورٹی گرڈ کے اندر ساری چیزیں، لوگوں سے وہ نہیں ملے تاکہ کشمیر کے اندر وہ دکھائیں یہاں نارمل سی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نے ایک پلے کیا کہ اس نے کچھ انویسٹرز لائے ہندوستان سے اور باہر سے، کشمیر کی ریئل اسٹیٹ، کشمیر کو ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہاں پر مواقع ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، جو ان کا پہلا مشن تھا۔ اسی طرح اب جو G20 کا جو یہ سمٹ ہو رہا ہے ہندوستان میں، ہندوستان نے اس کا، چونکہ ہندوستان پریزیڈنٹ ہے اس کا، اور اس کا یہ استحقاق اس پریزیڈنسی کے حوالے سے استحقاق ہے، دسمبر میں بنے گا، اور اس کے بعد اس کا استحقاق ہے کہ وہ یہ کرا سکتا ہے۔ لیکن میری جو اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہیں، سمٹ تو کشمیر میں کلیتاً نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ ہندوستان اس کی سائیڈ لائنز پر جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں منسٹریل لیول کے کچھ اقدامات ہوتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل لیول کی کچھ میٹنگز ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے، اور ہندوستان کے 20 ریاستوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے وہ تیاری کریں۔ ایک ہندوستانی میڈیا نے اس کو، اور ہندوستان کی سرکار نے طریقے سے اس کو کشمیر پر فوکس کر کے، کشمیر میں اب G20 کا سمٹ ہو رہا ہے اور کشمیر میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اس پر ریسپانسبلٹی، جہاں ایک طرف تو ہماری ریسپانسبلٹی ہے، یہ ہم اس کو ٹوتھ اینڈ نیل ریجیکٹ کریں اور دنیا کو تک آؤٹ ریچ اپنی بڑھائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں، لیکن وہاں ذمہ داری ان اقوام پر بھی ہے جو P5 کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پر ایسا کوئی اقدام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس میں جو OIC کے ممالک ہیں، OIC کے ممالک کو پتہ ہے، ترکی ہے یا اس میں سعودی عربیہ ہے، انڈونیشیا ہے، ان کی ہمیشہ سے جو کشمیر پر OIC کی قراردادیں، OIC کا جو چیز ہوتی ہے، ایک سٹینڈ ہے، اس سٹینڈ سے وہ کیسے انحراف کر سکتے ہیں۔ پھر یورپین یونین نے تجارت کے سلسلے میں، باقی چیزوں کے سلسلے میں، اور خصوصاً کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے سلسلے میں ہمیشہ سے اپنا ایک سٹینڈ رکھا ہے ہندوستان کے سامنے، دو کہ ہمیں وہ اوپنلی نظر نہیں آتا، لیکن ایک سٹینڈ رکھا ہے کس طرح سے ہندوستان کی اس ساری چیز کو وہ لیجٹمیسی دے سکتا ہے۔ اگر یہ ممالک ایسا کرتے ہیں، اگر یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، اور جو مجھے اندازہ ہے کہ اس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ول فسل آؤٹ، کیونکہ چائنا اور ترکی اور ایسے کچھ دوست ہمارے ممالک اس میں ہیں جو اس چیز کو کسی نہ کسی سطح پر روکنے کی کوشش کریں گے، ضرور کریں گے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان یہ کیوں کر رہا ہے۔ ہندوستان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ تاثر دینا کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، اور کشمیر میں ٹوٹل نارملسی ہے، اور کشمیر میں یہ مواقع ہیں، انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں، کشمیر میں ٹورزم کے مواقع ہیں، ساری چیزیں، یہ دنیا کے اندر اصل مسئلے سے کشمیر کی توجہ ہٹانا۔ ابھی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا پچھلی دفعہ، یہ 2-3 دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا،
ٹارچر ڈے پر میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اگر کشمیر پر ٹارچر کو آپ نے دیکھنا ہے تو ایک 550 پیجز کی رپورٹ ہے ٹارچر انڈسٹری ان آکوپائڈ کشمیر، اس کو پڑھ لیں. تو اس پر ایک آسٹریلین ریسرچر ہے، آسٹریلیا کا ایک وہ ہسٹورین بھی ہے اور ساؤتھ ایشیا کو بہت قریب سے جانتا ہے، کلائڈ روسریک، اس نے ایک اس ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ اس دن G20 سمٹ میں مودی یہ رپورٹ پیش کرے گا کن کو، OIC کو، کہ یہ کشمیر میں سمٹ کر رہا ہوں اور ہم یہ کشمیر میں کر رہے ہیں. سو دس G20 شوڈ لک ایٹ اٹ. اور مجھے اندازہ ہے کہ ہماری آؤٹ ریچ پاکستان کی، ہماری اور ہم سب کی، اور خاص کر ہمارے ڈائسپورا جو برطانیہ میں رہتا ہے، جو دوسرے ممالک میں رہتا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حکومتوں تک اپنی آؤٹ ریچ بڑھائیں، اس سلسلے میں اپنی کنسرن شو کریں. بالکل ٹھیک ہے، واپس آپ کی طرف آتے ہیں. علی رضا سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل EU کے. علی رضا سید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا جو ممبر ممالک ہیں جن میں G7 کے ممالک شامل ہیں، OIC کے کچھ کنٹریز شامل ہیں، P5 کے ممالک شامل ہیں، کیا انہیں نہیں پتہ کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور ان کی شرکت اس طرح کی G20 سمٹ کے اندر ایک تو ان کے سٹانس کو متنازع بنائے گی اور دوسرا خود G20 سمٹ کو متنازع بنائے گی؟ جی یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. اصل میں دیکھیں بھارت تو مسلسل اسی مشن میں کام کر رہا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں پچھلے 70 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا ٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی 5 اگست 2021 کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں وہ متعدد دفعہ پاور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں تو لوگ پرامن ہے، سارا ہر چیز جو ہے نا وہ نارمل ہے. لیکن وہ سارا جھوٹ اگر آپ ان کا دیکھیں، آپ جو رپورٹس ہیں وہ دیکھیں. اس کے علاوہ ابھی کل 20 days کو جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، اس کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو بھارت کی کوشش ہے، جو ہمیشہ رہی ہے، کہ وہ کسی طریقے سے اس کو لیجٹمائز کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بھارت جو ہے وہ یہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. لیکن وہ اس میں پہلے بھی ناکام ہوئے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے. صرف اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے عالمی برادری کے سامنے لانا ہے، جو اس وقت مختلف جو انٹرسٹ ہیں، جو حالات ہیں دنیا کے اس تناظر میں جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں جو OIC ہے، OIC کے سامنے افسوس سے میں کہوں گا کہ OIC نے کوئی کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. پچھلے لاسٹ 30 ایئر سے آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹس آتی ہیں لیکن انہیں کوئی کردار آج وقت ہے کہ کردار ادا کریں. لیکن اس کے لیے جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس کو بڑھانا پڑے گا اور ہمیں ایک پرماننٹ انوائر مقرر کرنا ہوگا جو ہر کیپٹل میں جائے، ہر وہ اس ملک میں جو ملک ایک اہمیت رکھتے ہیں، اکنامک پاورز ہیں، ان میں جا کے تو ہمارے سینسٹائز کریں. ٹھیک ہے علی رضا سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پہ اظہار خیال کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے پاس وقت بھی ہے کیونکہ یہ 2023 میں جا کر یہ سمٹ ہونی ہے. پاکستان کے بعد پاس اب سفارتی لحاظ سے کیا کیا آپشنز موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے یہ جو راستہ ہے اس کو اپنے لیے آسان اور ہندوستان کے لیے مشکل بنایا جا سکتا ہے؟ آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نہ صرف سفارتی راستہ ہے بلکہ میں اس پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس قانونی راستہ بھی ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ کرے اور سب سے اہم بات جو بھارت اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ وادی میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، وادی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ثابت کرے کہ اس کا کنٹرول ہے اور وہاں حالات سب کچھ ٹھیک ہے. اس کا کاؤنٹر اٹیک یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے سفارت خانوں کے ذریعے ان ممالک کے اندر، G20 ممالک کے اندر باقاعدہ سیمینارز اور اس طرح کے پروٹیسٹ کرے، ان کے پارلیمنٹس کے اندر سبمیشنز کرے پروٹیسٹ کی، جو قانونی طریقہ ہے کہ جی یہ اگر آپ نے کیا تو آپ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپلیکیشن فائل کرے کہ جی اگر یہ ممالک جاتے ہیں
تو یہ اس غیر قانونی عمل کا حصہ بنیں گے جو بھارت اپنے 75 سالہ قبضے سے کیے جا رہا ہے. وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی ہوگی, وہ یونائٹڈ نیشن کے جو رولنگز ہیں اس کی نفی ہوگی. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھارت جو اس سے گین کرنا چاہ رہا ہے یہ بھارت کے لیے بیک فائر بھی کر سکتا ہے. پاکستان نے بہت کام کیا لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم کشمیریوں کو زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر, اور اس کے اندر یورپی یونین بھی ہے, اس کے اندر یونائٹڈ نیشن بھی ہے, اس کے اندر امریکہ, ویسٹرن ورلڈ, OIC ممالک, ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کو سب سے پہلا سٹیپ وہ لینا چاہیے کہ جس کے اندر پاکستان جو G20 ممالک میں دوست ممالک ہیں ان کو شامل کر کے ایک ایسا گروپ ترتیب دے جو اس حوالے سے لابینگ کرنے میں پاکستان کی مدد کر سکیں, سپورٹ کر سکیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, اس کو ہم ایزی نہیں لے سکتے. اس پہ میرا یہ مشورہ ہے کہ پاکستان جب ایک طرح سے پروٹیسٹ سبمٹ کرے گا تو پھر پاکستان کے حامی ممالک کے پاس ایک بنیادی ایکسکیوز آ جائے گا ایک اس کے اندر ایک گروپ بنانے کا جو کہ آفیشلی کہہ سکے گا جی کہ چونکہ یہ میرٹس کے اوپر پروٹیسٹ آ رہا ہے, اس کے اندر نہ صرف پاکستانی ڈائسپورا انگلینڈ اور کینیڈا اور برطانیہ اور امریکہ میں ان کو اپنی اپنی جو آرگنائزیشنز ہے کشمیریوں کی ان کو اس کے اندر آگے بڑھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ساری موبیلائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے فورن آفس کو کرنی پڑے گی, پاکستان کی تنظیمیں ان کو کرنی پڑے گی, تاکہ پاکستان کے دو ممالک G20 ہیں ان کے پاس ایک جس کو آپ کہتے ہیں فاؤنڈیشن بن جائے, ایک بنیاد بن جائے, تاکہ وہ G20 کے باقی جو والے ممالک ہیں ان کو مجبور کر سکیں کہ آپ اس کا یا بائیکاٹ کریں یا وادی کے اندر کسی صورت بھی کوئی بھی G20 آفیسر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے یہی نقطہ میں الطاف وانی صاحب کے پاس لے کے جاؤں. کچھ G20 کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مزید بھی آگاہ کیجیے گا کہ G20 میں سب اچھا نہیں ہے. G20 کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اس کی لمیٹڈ ممبرشپ کی وجہ سے, لیک آف انفورسمنٹ پاور کی وجہ سے, انڈرمائننگ ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے, اور پروٹیسٹ جو اس کے اندر ہوئے ہیں اوورآل کی یہ ایک گلوبلائزیشن کا ایک گروپ بنتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ 2009 میں بھی پروٹیسٹ ہوئے, 2010 میں بھی پروٹیسٹ ہوئے اس کے انعقاد کے اوپر, 2017 بھی پروٹیسٹ ہوئے اور 20 لوگ مارے گئے اور 100 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو شدید زخمی ہوئے. تو G20 کا جو اپنا کردار ہے ڈے بہ ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے. G20 کی جو انوائرمنٹ کے اوپر جو مشترکہ یا ون سائیڈڈ ایفرٹس ہیں وہ پوری دنیا میں کرٹیسائز ہوتی ہیں کہ خود G20 ان میرٹس کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ جس کے اوپر باقی دنیا پر عمل کروانا چاہتا ہے ماحولیات کے حوالے سے. پھر جو ارتکاز دولت یعنی جو انفلیشن اور جو کنٹرول کرنا ہے دولت کا, اس کے اندر G20 نے جو اپنے ممالک کے لیے میرٹس ہیں وہ اور رکھے ہوئے ہیں, باقی ممالک کے لیے میرٹس اور ہیں. تو اس حوالے سے G20 کا کوسچنیبل ہونا تو اپنی جگہ ہے, لیکن وہاں پر ہمیں صرف یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ ان گریٹ 20 ممالک کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب ان کی جو بھی حیثیت ہے اس کے اندر پاکستان کو اپنا کردار کشمیر کے حوالے سے پاکستان ہیز ٹو پلے اٹس رول. آپ کا یہ نقطہ آ گیا ہے جی. وانی صاحب یہی پوائنٹ میں آپ کی طرف لے کے جاؤں گا. بطور کشمیری آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے اس کا یہ راستہ جو ہے جو سٹیپ لیا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے پاس ایک قانونی اور اخلاقی راستہ دونوں راستے موجود ہیں. قانونی طور پر جیسے بتایا گیا UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں کشمیر پر, وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پر ایسا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے پاس اخلاقی طور پر بھی یہ ایک ہے کہ آپ ایک متنازع علاقے میں یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے جو کمٹمنٹس ٹورڈز ہیومن رائٹس ٹورڈز UN چارٹر ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں اس سے. تو ابھی جو آئندہ اجلاس ہے سپٹمبر کے اندر یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کا ہمیشہ ہوتا ہے, اس میں بھی پاکستان اس چیز کو اٹھا سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, اس پر وائڈ رینج آف ایشوز پر بات کرنی ہے, اس پر بھی بات کر سکتا ہے پاکستان. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے کشمیریوں نے بذات خود اور سول سوسائٹی نے اراؤنڈ دا گلوب کے اندر ہم نے ایک اویئرنیس
کریٹ کرنی ہے. ہم نے بھی آج ایک خط جنریٹ کیا ہے G20 ہیڈس کے نام, جس میں ہم نے ان کو کشمیر کی بنیادی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا, اس کی ڈسپیوٹڈ نیچر کے بارے میں آگاہ کیا, پھر وہاں پر ہونے والی ہیومن رائٹس سچویشنز کے بارے میں آگاہ کیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ یہ کیسے کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے بڑا بروقت کیا یہ. اور دوسری چیز یہ انہیں خود بھی دیکھنا چاہیے. مجھے خود اس کا مطلب میں آپ برملا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ابھی حال ہی میں جنیوا میں تھا, 2-3 G20 ڈپلومیٹ سے ملا, تو they were themselves concerned about the security in Kashmir. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کشمیر کی سیکورٹی سچویشن جو ہے. تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کل کو کشمیر کے اندر ایک اگر سیکورٹی لیپس ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہوگی, اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں ایسی چیز کرتے ہیں, اس وقت پھر وہ ہم پر یہ الزام در دیتے ہیں. پاکستان کے پاس یہ ایشو بھی, یہ دیکھیں یو سی کہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی فوج نے کشمیری نوجوانوں کو جس طرح سے دیوار سے لگایا ہے, جو آئے روز وہاں پر یہ علی رضا سعید صاحب جس رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے, انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ کل آئی ہے. دے ہیو ڈسکس وائڈ رینج آف ایشوز, دو ناٹ جو مین ایشو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا, لیکن کشمیر کی جو امن کی صورتحال, ہندوستان پاکستان تعلقات اور ویزا ویز ہندوستان کی حکومت کی پالیسی ٹورڈز کشمیر اور پشنگ کشمیری یوتھ ٹورڈز وائلنس, وہ کشمیریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے. اب ہم آتے ہیں شارٹ آنسرز کی طرف, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. یہ فرمائیے گا کہ کشمیریوں کو کتنا فائدہ ہوا جو GCC کنٹریز یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو یہ لے کر گئے اور ایک امپریشن دینے کی کوشش کی کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا کشمیریوں کو اس طرح کی مبینہ جو سمٹ ہونے والی ہے, اس سمٹ سے رتی بھر فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک جو ہندوستان نے سٹیپس لیے وہ سارے کاسمیٹک سٹیپس تھے, دکھانے کے لیے تھے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. دکھا رہا تھا وہ کہ ہم کشمیر میں ڈیولپمنٹ لے کر آئے ہیں, ہم کشمیر میں امپلائمنٹ لے کر آ رہے ہیں, ہم کشمیر میں بالکل امن لے کر آ رہے ہیں, لیکن ہے اس کے ریورس. اب 5 اگست کے بعد آپ دیکھیں جو سائیکل آف وائلنس, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے وہ کس طرح سے بڑھا, کس طرح سے ٹارگٹ کلنگز بڑھ گئی, کس طرح سے وینڈلائزیشن آف پراپرٹی بڑھ گئی کشمیر کے اندر. اس کے بعد آپ نے خود کوٹ کیا کہ کشمیر کے اندر جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے. 47%. اور یہ میرا فگر نہیں ہے, یہ انڈیا کے اپنے انسٹیٹیوشنز کا فگر ہے. پھر آپ جائیں کہ کشمیر کی جو ہائیسٹ, اور پھر آپ جائیں آگے اکانومی کی طرف. جو لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد جو کشمیر کے اندر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوا, اس کے کشمیر کی اکانومی کس طرح سے متاثر ہوئی. اور پھر ہندوستانی فوج نے جو کشمیریوں کی کھڑی فصلیں تباہ کر دی, ان کے باغات تباہ کر دی اور ان کے میوہ جات منڈیوں تک نہیں پہنچے, تو اس سے کشمیر کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچا. تو کشمیری کو ہر طرح سے, کشمیری کو جاب لیس کرنا, اس کو ہوم لیس کرنا اور اس کو سپریشن میں لانے کے لیے ہندوستان دکھاتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپوز اٹ ٹو دا ورلڈ, اینڈ موسٹلی آئی تھنک ورلڈ نوز اٹ, بٹ I hope their conscience will awaken very soon. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ اور ون لائنر ڈاکٹر صاحب, کیا کشمیریوں کو اس سے 0.0001% کو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل, بلکہ نقصان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 10 لاکھ فوجی کی طرح قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو کسی صورت بھی کشمیر کے اندر کشمیریوں کی کاز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, بلکہ کشمیر مزید ڈسپیوٹڈ بنے گا. دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا. اور آخری ایک بات کہوں گا کہ 370 سے پہلے جو کشمیر میں ان امپلائمنٹ تھی وہ 27% تھی. انٹائر انڈیا میں سب سے زیادہ جو جاب کے مواقع تھے وہ کشمیر میں تھے, اور سب سے کم ان امپلائمنٹ واز ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے. I have to wind up جی. ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب, الطاف وانی صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے بات کی ہے, کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بالخصوص کشمیریوں کو اس کا نقصان ہے, کیونکہ ہندوستان اپنی حیکمنی قائم کرنے کے لیے یہ سب اقدامات کر رہا ہے, جس کے لیے پاکستان کاوشیں کر رہا ہے سفارتی لحاظ سے, سفارتی محاذ پہ, کہ اس کو روکا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میں کس حد تک کامیاب ہو پاتا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے